अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने आज के शो में एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपको ये बताएं कि रमज़ान में कौन से कवानीन हैं वो आप पर लागू होते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में नाफिज एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की, जिसको 1981 में प्रोमलगेट किया गया था। हमारे आज के शो के ज़रिए हमारी ये कोशिश होगी कि बहुत बुनियादी लेवल पे हम आपको एजुकेट करें कि ये कानून कहता क्या है। एट द वेरी आउटसेट ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस में ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स जो है वो ओपनली खा नहीं सकता, पी नहीं सकता या फॉर दैट मैटर स्मोक नहीं कर सकता। और इसी ही कानून के मुताबिक होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स जो हैं पब्लिकली अपना खाना सर्व नहीं कर सकती। उन लोगों पे या उन बिजनेसेस पे क्या सजाएं आयद होती हैं जो इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसके ऊपर हमारी कोशिश होगी कि हम अपने आज के शो के ज़रिए आपकी रहनुमाई करें। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जब अदालतों के सामने मुख्तलिफ केसेस जाते हैं तो वो किस तरह से वो एग्जेम्पशंस जो इस कानून के ज़रिए दी गई हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करती हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पे हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन को हम ओवरऑल कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ फेयर हो बल्कि कंसिस्टेंट भी हो। इन तमाम इशूज बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली रजा साहब जो कि एडवोकेट हैं कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस महक जरक जो कि एडवोकेट हैं एंड माहिर तालीम भी है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो आपसे करें। एहतराम रमज़ान तो हम समझते हैं कि हम पे लाजिम है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस कानून की, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की, तो ये कानून इन इट सेल्फ जो है वो इस एहतराम के एलिमेंट को, वो इस सैंक्टिटी ऑफ द होली मंथ के एलिमेंट को किस तरह से रीइटरेट करता है? बहुत शुक्रिया फातिमा। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की करीबन 95 से 97% आबादी जो है वो मुस्लिम है, जो इस्लाम पर एक बड़ा अपना पुख्ता अकीदा रखती है। पाकिस्तान का 1973 का आइन जो है वो पाकिस्तान को एक इस्लामी शनाख्त और इस बात का इयादा करता है कि पाकिस्तान में जितने भी कवानीन होंगे वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होंगे। 1981 के अंदर ये जब कानून आया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये मुतवातर से 2023 में भी इसको अभी भी एक कानूनी और एक जमहूरी हैसियत के तौर पर इसको तस्लीम कर लिया गया है। जी। इस महदूद कानून के 3 अहम पहलू हैं। एक कि ये इनका इतलाक जो है किस किस पर होता है। जी। 3 कैटेगरीज हैं। एक इसका इतलाक अफराद पर होता है, दूसरा रेस्टोरेंट्स के ऊपर होता है और तीसरा सिनेमा घरों पर होता है, जो कानून ने स्पेसिफिकली जिनके हवाले से गुफ्तगू जो है कर दी है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किस तरह के कवानीन जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से एक्सक्लूसिव नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती ममालिक और इस्लामी ममालिक जो मौजूद हैं इस वक्त, वहाँ पर इस तरह के कवानीन के पब्लिक स्पेसेस के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर रमज़ान जो हम समझते हैं कि रोज़ा इस्लाम का दूसरा अहम तरीन रुकन है, इस एक महीने के अंदर एक उमूमी तौर पर आपको एक ख़ास प्रोटोकॉल, एक ख़ास अपने आप को सांचे में ढालना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने कि पूरे कानून का जो पर्पस है वो बड़ी कॉम्प्रहेंसिवली लोगों को एक्सप्लेन किया। आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि जिस तरह कि अली साहब ने भी कहा कि इस कानून की जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ये है कि जो बड़े कैटेगोरिकली कहता है कि आप किसी भी अवामी जगह पे ओपनली जो है वो नहीं खा सकते, वो भी ख़ास तौर पर उस टाइम पर जो कि फास्टिंग आवर्स होते हैं। एक ये सेक्शन भी है जो कि कहता है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो आप पब्लिकली खाना सर्व भी नहीं कर सकते रोज़े के दौरानिए में। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं इन मुख्तलिफ सेक्शंस की, तो आप इनको किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखती हैं? जो आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, वो आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसकी जो कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि अ लॉट ऑफ द पीपल जिनकी कंप्लेंट्स आती हैं वो कोर्ट तक जाने से पहले द एक्शन हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन। ठीक है। सो वो समटाइम्स दे गेट पेनलाइज्ड बाय द पब्लिक या बाय पुलिस ऑफिसर्स एज वेल। उसके अलावा मगर जब वो कोर्ट में भी जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट्स वाला स्पेशली सेक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कम है। इस तरह है कि जब
ایویڈنس ہی نہیں ان کو ملتی تو کورٹ اس کو رد کر دیتا ہے, وہ ڈسمس کر دیتا ہے اس طرح کی کمپلینٹس کو. اور اس ٹائم پہ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ریڈز کرتے ہیں پولیس آفیسرز ٹو دیز ریسٹورینٹس وہ اللیگل بھی ہیں. بالکل. علی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. اب اگر ہم اس قانون کو دیکھیں تو قانون تو بہت واضح ہے بیسیکلی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے, جن کو ہمارا ریلیجن بھی جو ہے وہ لیوریج دیتا ہے. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں, وہ لوگ جو ایلڈرلی ہیں, خواتین کئی سرکمسٹانسز میں نہیں رکھ سکتی, یا فور دیٹ میٹر مائنورٹیز جو ہے ان پہ لازم ہی نہیں ہے. تو کیا قانون جو ہے یہ 1981 کا آرڈیننس یہ کوئی گنجائش کریٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر روزہ لازم نہیں ہے, جن کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے آلریڈی اسلام میں روزہ نہ رکھنے سے؟ دیکھیے یہ کچھ آگاہی کا بھی ایشو ہے. اس کی شق نمبر 2 جو ہے وہ ہمیں بالکل واضح طریقے سے بتاتی ہے کہ اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے. عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلم یا اقلیتی پاکستان کے جو افراد ہیں یا ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے, اس کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. جو اس کی شق نمبر 2 ہے وہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ کس طریقے سے اور کن افراد کے اوپر لاگو ہوگا. جی. اور دوسرا میں ان کی بات کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں کہ یہاں پر پنشمنٹ اور اس کی ایگزیکیوشن کا تصور بھی قانون نے دیا ہوا ہے. ضابطہ فوجداری کے اندر سمری کرمنل کیسز کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے اور اس قانون کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. اچھا یہ بتائیں, لوگوں کی رہنمائی اس بات پہ کریں کہ اریسٹ کرنے کی پاورز اس قانون کے تحت کس کے پاس ہیں؟ میجسٹریٹ, اسسٹنٹ کمشنر, جو پنجاب کے اندر جو قانون ہے اس پہ یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ کہیں بھی ایسی کسی بھی قسم کی اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان کے پاس اختیار موجود ہے. اور اس کے بعد یہ اس کے اندر کیونکہ میکسیمم سزا 3 ماہ کی ہے اور ساتھ ایک جرمانے کا تصور دیا گیا ہے جو 5,000 ایک شخص کی حد تک ہے, اور جہاں تک ریسٹورانٹس کا تعلق ہے, ہوٹلز کا تعلق ہے, وہ 50,000 جو ہے اس کی ایک میکسیمم لمٹ. بالکل علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, جس میں میں آپ کی طرف آؤں گی. اچھا ایک بنیادی چیز جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ ہے پبلک پلیسز کا, عوامی جگہوں کا. تو آپ ناظرین کی کلیریفیکیشن اس پوائنٹ پہ کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پبلک پلیسز کی تو اس کے زمرے میں کون سی جگہیں آتی ہیں اور کون سی جگہیں نہیں آتی؟ جو ایکٹ اٹ سیلف ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو پبلک پلیس ایسی پلیس ہے جس کو پبلک ایکسیس ہے کہ پبلک ادھر جا سکتی ہے. اس میں ریسٹورینٹس بھی آ جاتے ہیں, گورنمنٹ لائبریریز بھی آ جاتی ہیں, آپ کے جو کیا کہتے ہیں ہوٹلز وغیرہ, ایون جو آپ کی کمرشل بلڈنگز ہیں جن کا ویٹنگ ایریا ہوتا ہے جو پبلک ایکسیس کر سکتی ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. لیکن اگر وہی چیز فرض کریں ایک شخص جو ہے ایک گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہا ہو لیکن ہو وہ پبلک پلیس, بیکاز مجھے یاد ہے ایسے بھی کیسز سامنے آئے عدالتوں کے جہاں پہ اگر ایک شخص ایک پبلک پلیس میں کھا رہا ہے تو تب آپ اس کو پینلائز کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہی شخص گاڑی میں بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ ایک پبلک پلیس میں, اس کے اوپر پینلٹی لاگو نہیں ہوگی بیکاز پھر تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی نا. تو یہاں پہ بھی میرے خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ایک ڈیمارکیشن, ایک ڈسٹنکشن جو ہے وہ قانون میں اٹ سیلف ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں آپ سے قانون کے حوالے سے کلیریفیکیشن لینا چاہوں گی, اور وہ ہے سیکشن 5 اس قانون کا, جو کہ بڑے کیٹیگوریکلی ایگزیمپشنز کی بات کرتا ہے. تو آپ بتائیں کہ جب ہم ایگزیمپشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ یہ قانون جو ہے اسٹرکٹو سینسو اپلائی نہیں کرتا؟ سو جو سیکشن 5 آرڈیننس کا وہ جو ایگزیمپشنز دیتا ہے وہ بہت کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرتا ہے. جو پہلی ایگزیمپشن ہے وہ ہے کسی ہسپتال کی کینٹین یا کچن. سو جدھر بھی کوئی بیمار ہے, کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, ان کی جو کینٹین ہے وہ الاؤڈ ہے کہ وہ کھانا فراہم کر سکے. اس کے علاوہ جو پرائمری اسکول کی کینٹینز ہیں, جو چھوٹے بچوں کی کینٹینز ہیں, وہ بھی فراہم کر سکتی ہیں کھانا پینا. اس کے علاوہ انہوں نے جو سفر گاہ ہے اس کو بھی ایگزیمپشن ایک دی گئی ہے, اور انہوں نے کافی اس میں مینشن بھی کیا ہے, جس طرح آپ کا ریلوے اسٹیشن ہو گئے, آپ کا ایئرپورٹ ہو گیا, آپ کا بس اسٹینڈ ہو گیا, ٹرین کا ڈبہ بھی ہو گیا, کہ ادھر فوڈ سرو کرنا, کھانا سرو کرنا الاؤڈ ہے. علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم سیکشن 5 کی کیٹیگوری کے لیے بات کرتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ اس قانون میں کچھ ایگزیمپشنز بھی ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے پریکٹیکلی اپلائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ عدالتوں کے سامنے جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتی ہیں؟ فاطمہ, چند سال پہلے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایک معاملہ ریسٹورانٹس, قریباً 100 کے قریب ریسٹورانٹس نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ لے کر آئے کہ کیونکہ وہ بس سٹینڈز کے قریب موجود ہیں
اور ان کے پاس یہ ایگزیمپشن کے تحت اندر آنے کا ان کو اختیار ہے. تو عدالت نے سیکشن 5 کی ایک انتہائی لٹرل تشریح کی بالکل, اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ بس سٹینڈ اور بس سٹاپ ایک مختلف نوعیت کی جگہیں ہیں, لہٰذا بس سٹاپ تو اس ایگزیمپشن میں نہیں آئیں گے لیکن بس سٹینڈ ضرور آئیں گے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں, اسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر اس کے سیکشن 9 کا بھی حوالہ دیا گیا اور اس پہ کہا کہ گورنمنٹ کے پاس اس قانون کے تحت ایک وسیع اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی کلاس یا کسی بھی جگہ کا تعین کر کے اس کو ایگزیمپشن کے فولڈ میں لا سکتی ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک قانون کی انفورسمنٹ کے بعد سزاؤں کا تعلق ہے, عدالتوں نے سزاؤں کے حوالے سے ایک عموماً لبرل اور ایک لچک دکھائی کہ اس قانون کا اصل مقصد سزائیں دینا نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کے تقدس کو جو ہے وہ انشور کرنا. بالکل, آپ کا ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہوں گی. اگین جب ہم کیس لاء کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک اینڈ پہ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ ہوٹل اونرز جو کہ ایگزیمپشنز کلیم کر رہے ہیں ان کو ایزیلی مل جاتی ہیں پرووائڈیڈ کہ وہ ریلیونٹ اتھارٹیز سے اس کی اجازت لے لیں, پرووائڈیڈ کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ سیکشن 5 کے ڈومین میں فال کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ کچھ ہوٹل اونرز جو ہیں ان کو یہ ایگزیمپشن کی اجازت نہیں دی گئی ہے, ایون دو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ فارینرز کو جو ہے وہ کھانا سرو کریں. تو جہاں پہ اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈسکریشنری پاور ہے, آف کورس عدالتوں کے پاس ریسٹ کرتی ہے. کیا ہم انفرنسز ڈرا کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے دین سیکشن 5 کو جو ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے؟ سو سیکشن 5 میرے اوپینین میں جس طرح علی صاحب نے کہا کہ جب کسی کو فائن کرنے کی یا جیل کی باری آتی ہے تو جو کورٹ ہے, جو ججز ہیں, وہ جو اپروچ لیتے ہیں وہ لینینٹ ہوتی ہے. وہ اس لیے لینینٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک رمضان کا وہ بھی احترام کر رہے ہیں, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کہ یہ ایک طریقہ نہ بنے کہ کسی کو آپ اس طرح پینلائز کر سکیں اس مقدس مہینے میں. مگر جہاں ایگزیمپشنز کی بات آتی ہے, جدھر پٹیشن بھی کر رہے ہیں سیکشن 9 کے انڈر کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم سیکشن 5 میں فال کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے بس سٹینڈز اور بس سٹاپس کا ایگزامپل دی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ریسٹورینٹس میں فوڈ سرو کر سکیں. ایک اور کیس تھا 2018 کا سندھ ہائی کورٹ کا, ادھر جو ریسٹورینٹس تھے وہ پبلک ہائی وے پہ تھے اور انہوں نے پٹیشن کی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم سرو کر سکیں کھانا, مگر جو کورٹ تھا اس نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ جو ایکسیپشن دی گئی ہوئی ہیں سفر گاہ کی اس کے اوپر وہ پورا اپلائی نہیں کرتے. اور مجھے یاد ہے اس طرح کا ایک اور بھی بڑا ایک لینڈ مارک کیس تھا جہاں پہ وہ اجازت یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ قانون نہ لاگو کیا جائے پرووائڈیڈ کہ ہم لوگ کھانا اس طرح سے سرو کریں کہ وہ پبلک ویو سے دور ہو. تو یہ اس پہ جو تھی وہ عدالت آمادہ ہوگی. تو میرا خیال ہے اٹ بی فیئر ٹو سے کہ آپ کوئی ایک جو ہے وہ بیسیکلی انفرنس ڈرا نہیں کر سکتے. ہر کیس اور اس کی جو ٹپیکل فائنڈنگز ہیں وہ ویری کریں گی کیس ٹو کیس بیسس پہ. علی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسی قانون کے تحت جو ہے وہ سنیما ہاؤسز پہ تھیٹرز جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک پروہیبیشن جو ہے وہ بیسیکلی عائد کی گئی ہے. تو اس پروہیبیشن کے بارے میں بتائیں. فاطمہ, جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ یہ اپنی طرز کا ایک منفرد قانون اس لحاظ سے ہے کہ اس کا اطلاق پورے سال میں صرف 1 ماہ کے لیے ہی ہوتا ہے. سنیما گھروں کے حوالے سے اس قانون کے اندر شک موجود ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ سنیما گھر اور تھیٹر جو ہیں وہ عمومی طور پر بند رہیں گے اور سن سیٹ کے بعد, غروب آفتاب کے بعد 3 گھنٹے تک جو ہے وہ کھلے رہ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک امپریزنمنٹ کی بھی اسکیم موجود ہے جو قدرے سخت ہے, جس میں 6 ماہ کی سزا کا اس پر کانسیپٹ موجود ہے اور ایک فائن کی اسکیم بھی موجود ہے جو 50,000 روپے تک ہے. بالکل. اس قانون کو ہمیں اس قانون کا جہاں اطلاق ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر سنیماز اور تھیٹر جو ہیں ان کے اوپر ہی ہمیں نظر آتا ہے. بالکل. لیکن ان کیسز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان پاکستان رمضان پاکستان ہمیں نظر آتا ہے. بالکل. لیکن ان کیسز میں کیا ہوتا ہے علی صاحب جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی سنیما جو ہے یہ وائلیشن کر رہا ہے یا کوئی تھیٹر پروڈکشن اس قانون کی وائلیشن کر رہی ہے تو کس طرح سے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز ضروری تو نہیں ہے کہ آف کورس اگر ایک سنیما اس کی کر رہا ہے وائلیشن وہ خود تو نہیں بتائے گا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کوئی اور تیسرا شخص ہی دیکھ کر لا انفورسمنٹ کو رپورٹ کرے گا نا. اس قانون کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت کے پاس جب بھی ایک کمپلینٹ آئے گی وہ ایک گورنمنٹ آفیسر کی طرف سے ہی آئے گی. اب قانون یہ کہتا ہے کہ یا تو وہ اسسٹنٹ کمشنر، اور پچھلے قوانین کے اندر ذکر تھا کہ چاہے وہ ناظم ہوں، میئرز ہوں یا ڈسٹرکٹ آفیشلز ہوں، ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جہاں پر اس قانون کے خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ اس پریمیسز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ پھر متعلقہ میجسٹریٹ کے سامنے اس کمپلینٹ کو رکھ سکتے ہیں. اور کیونکہ ضابطہ فوجداری کے تحت یہ قانون ایک سمری پروسیس کے اندر آتا ہے تو عدالت کے پاس اس کے اوپر
فی الفور سزا کا اور فائن دینے کا ایک میکنزم جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کے پاس موجود ہے. بالکل جی. جس پہ مہک میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس قانون کے اطلاق کی, مور پرٹیکولرلی وہ سیکشن جو کہ پروہیبٹ کرتا ہے ان تمام انڈیویجولس کو جو کہ پبلک پلیسز میں جا کے کھاتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں, مور اسپیسیفکلی ڈیورنگ فاسٹنگ آورز, تو کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں بطور وکیل کہ اس قانون کو ٹائم اینڈ اگین ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی کیا گیا ہے, اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہے, کس طرح سے ہم اوور آل جو ہے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اس قانون کا اطلاق ہو رہا ہے اس کو انفورس کیا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, لیکن یہ امپلیمنٹیشن ایسی ہو کہ یہ فیئر ہو, یہ امپلیمنٹیشن ایسی نہ ہو کہ کسی کی ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ وائلیٹ کرے. اگر ہم سیکشن 3 کے طرف آئیں تو سیکشن 3 بیسکلی یہ کہتا ہے کہ روزہ جس کے اوپر روزہ فرض ہے اس کے اوپر یہ سیکشن لاگو ہوگا. تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے آگاہی. آپ اویئرنیس پیدا کریں, آپ پولیس کو بھی اویئرنیس دیں اور عوام کو بھی اویئرنیس دیں کہ واٹ از دا لا. لا یہ نہیں کہتا کہ روزہ ہر کسی نے رکھنا ہے اور آپ پبلک میں کھا نہیں سکتے. بالکل, دیٹ از ناٹ دا لا. دا لا از کہ جس کے اوپر روزہ فرض ہے وہ پبلک میں کھا نہیں سکتا یا پی نہیں سکتا دوران روزہ. سو پولیس شوڈ بی اویئر کہ جو باقی کیٹیگریز ہیں, جس طرح کوئی بوڑھا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بیمار ہے, خواتین مائنورٹیز, تو ان کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. سو اس حوالے سے دے شوڈ آلسو ہیو پروٹوکالز ان پلیس کہ اگر کہیں بدمزگی ہو گئی ہے, کوئی کھا رہا ہے پبلک میں اور پبلک تھوڑی سی انفلیمڈ ہے, تو پولیس اس کو سائٹ پہ لے جائے, نہ کہ ادھر ہی تشدد شروع کر دے. پولیس سائٹ پہ لے جائے اور ان سے سوال کرے کہ آپ کیوں کھا رہے تھے, کیونکہ جو ہم نے کیس بھی دیکھا تھا, ہی واز ڈائبیٹک اینڈ ہی واز ایٹنگ رائس. سو ڈائبٹیز میں اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ کو شوق میں چلے جاتے ہیں, آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جس پہ علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, اس سے پہلے کہ ہم اس شو کا اختتام کریں, آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ تو قانون تو اپنی جگہ, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک بہت بنیادی لیول پہ اس ہولی منتھ کے احترام کی, تو یہاں پہ کتنا ضروری ہے کہ اس قانون کو انفورس کرنے کے لیے اینڈ جنرلی احترام اور سینکٹیٹی آف دس منتھ کو ریٹریٹ کرنے کے لیے ہم بنیادی طور پہ اپنے سوسائٹل ایٹیٹیوڈس جو ہیں ان کو بدلیں. فاطمہ, یہ قانون قریباً 42 سال سے اس ملک میں موجود ہے. اس 42 سال کے تجربے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قانون کے اندر کیا کمیاں موجود ہیں اور اس قانون کا عمل درآمد کے اندر عوام کو کن کن طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح یہاں پر کہا گیا کہ اس کے اندر جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور اس میں جو تذلیل دہ پہلو ہیں ان کا بھی ہمیں ان 42 سال سے ایکسپیرینس پتہ چلتا ہے, کیونکہ اس قانون کے اندر گورنمنٹ کے پاس ایک وسیع اختیارات موجود ہیں, جس کو بارہا عدالتوں نے بھی کہا. کم از کم میری رائے کے اندر ہر سال اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کو ایک گائیڈ لائنز ایشو کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آگاہی کا ایک اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. بالکل, اور بہت ضروری علی صاحب, بیکاز دیکھیں ہم تو وکیل ہیں, ہم اس بات کی عقل سمجھ رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ عام عوام کو اٹھا کے دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایسا ایک قانون جو ہے وہ ہم پہ ایپلیکیبل بھی ہے رمضان کے ہولی منتھ. اور آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین سردی اور سخت ترین گرمی میں بھی اور موسمی تغیرات کی وجہ سے بھی ماہ رمضان جو ہے وہ سال کے مختلف حصوں میں آتا ہے. بالکل, اور پاکستان کے اندر ہیٹ سٹروکس کے حوالے سے, پاکستان کے اندر کلائمیٹ کٹاسٹرفیز کے حوالے سے بہت زیادہ ایسی انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس قانون کو کسی خاص ایریا کے اندر بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے لوکل گورنمنٹس کو یہ اختیار موجود ہے, جب ان کے پاس اس کی گائیڈ لائنز کا اور اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو وضع کرنا ایک انتہائی سنجیدہ اور انتہائی اہم جو ہے اس کا اور نہ پہلو صرف ہے. یہ گائیڈ لائنز جاری کرنا, ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی بھی دینا. بالکل, آپ کی طرف میں آؤں گی اینڈ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو, آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ واحد مسلمان ملک نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے رولز جو ہیں, لاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. دنیا کے اور ممالک بھی ہیں, مثال کے طور پہ ایجپٹ, سعودی عربیہ,
UAE, اس کے علاوہ پھر ایٹ سم لیول ٹرکی، جہاں پہ اس طرح کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن پاکستان کو اوور آل جب آپ اسٹڈی کرتی ہیں ویزا وی ان تمام ڈفرینٹ مسلم کنٹریز کے، تو کس اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ لائے کرتے ہیں؟ ہمارے قوانین کئی مڈل میں لائے کرتے ہیں. اگر ہم دیکھا جائے سعودی عربیہ، ایران، ان کے جو لاز ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. ایران میں اگر اف یو فاؤنڈ ان پبلک تو وہ کوڑے مارتے ہیں. سعودیہ میں بھی دا پنشمنٹ از ویری ایٹ دا ہائی اینڈ رائٹ اسپیکٹرم. مگر جب ہم دوسری کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں، جس طرح ملیشیا ہو گیا یا موروکو ہو گیا، دیز کنٹریز ہیو مور پروویژنس ان پلیس. ٹھیک ہے. اب جو ملیشیا کی پروویژنس ہیں، کیونکہ ملیشیا میں بہت زیادہ ٹورزم بھی آتا ہے اور جو ملیز ہیں وہ سارے مسلم نہیں ہیں، تو ادھر ان لوگوں نے رمضان میں کارڈز ایشو کر دیتے ہیں. تو وہ کارڈ جب اپنا دکھاتے ہیں تو ریسٹورینٹس دین گیو دیم فوڈ، اور ریسٹورینٹس ادھر پوچھتے ہیں کہ کہ آپ مسلمان ہو، فاسٹ کیوں نہیں کر رہے. تو ادھر کا ایک ایٹماسفیئر ہے. سو ٹورسٹس اینڈ مائنورٹیز اس وجہ سے سیف ہیں. یا اس کارڈ میں آپ یہ بھی بنوا سکتے ہو کہ آئی ایم سک اور سم تھنگ، تو وہ بھی کور ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. بیکاز اس سے پہلے کہ آپ اسٹریٹ آؤٹ بیسیکلی کسی کو فوربڈ کریں اور کہیں کہ آپ اس قانون کے پرویو میں فال کرتے ہیں، پہلے آپ یہ جانیں بھی تو صحیح اپنے اینڈ پہ کہ وہ شخص جو ہے اس پہ وہ اس قانون کا اطلاق ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. اور اسی نوٹ اپنے آج کے شو کا ہم اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ علی صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ مس مہک. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہماری یہ کوشش تھی ایٹ اے ویری بیسک لیول کہ ہم آپ کو بتائیں، رادر کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ جب ہم احترام رمضان آرڈیننس کی بات کرتے ہیں تو یہ قانون ایک بہت بنیادی لیول پہ کہتا کیا ہے. اس قانون کے مطابق جو ہے وہ احترام کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، کیا سزائیں عائد ہو سکتی ہیں ان لوگوں پہ جو کہ اس کے مختلف پروویژنس کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتے ہیں. جہاں پہ یہ قانون نو ڈاؤٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ انشور کریں کہ اس قانون کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہ صرف فیئر ہو بلکہ کنسسٹنٹ بھی ہو اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.